We're very honored. हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में डॉक्टर नुमान नियाज साहब. He needs no introduction. He's a historian of Pakistan cricket. ऑथर हैं, बुक्स लिखी हैं. एक मायानाज नाम एक मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट पाकिस्तान के. एंड ही नोज क्रिकेट देन नो वन एल्स. जिस तरह की इस वक्त जो लूप होल्स नज़र आ रहे हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स है, उस पर बात भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, खुलकर तनकीद करते हैं. और आज इसी पे गुफ्तगू होगी. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच. आपने बहुत सारा इंट्रोडक्शन. सर थैंक यू. It's always a pleasure. मेरा तो नहीं था. Thank you, sir. It's always a pleasure to have you in the studios. डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ नो हैंडशेक. इस वक्त जो सरगर्मी ऑफ द फील्ड देखने में आई, उस पर बहुत बहस हो रही है, बहुत बात हो रही है. मैच रेफरी ने पाकिस्तान कैप्टन को पहले ही उन्होंने कन्वे कर दिया था टॉस से पहले ही कि आपने हाथ नहीं जो है वो मिलाना है. और यही चीज़ इंडियन काउंटर पार्ट की जानिब से देखी गई. फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक्शन लिया, फाइल की कंप्लेंट. आपको लगता है कि ऑल्दो एक हैंडशेक जो है महज इट्स अ गुडविल जेस्चर, इस किस्म का रवैया ये जो है वो हमें क्या बता रहा है? और दूसरा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कंप्लेंट की है, जो फाइल, वो एक दुरुस्त इकदाम है हमारी तरफ से, स्टांस है? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं. एक तो ये है कि इंडियंस, उनका एक एग्जैजरेटेड पेट्रियोटिज्म है, और वो इतने आजकल बावले हुए, मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, कि रविचंद्रन अश्विन जैसा सेंसिबल, सेडेट, क्रिकेटिंग डेप्थ वाला, क्रिकेटिंग नाउस वाला क्रिकेटर, उसने ये कह दिया कि एशिया कप की जगह अफ्रीका को एशिया कर दो, ताकि साउथ अफ्रीका आए और फिर इंडिया का कोई मुकाबला हो. बाकी एशिया की कोई टीम इंडिया से कम्पीट नहीं कर सकती. दैट वॉज अनबिकमिंग ऑफ रविचंद्रन अश्विन. वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम. वो बड़ा एक बैलेंस्ड आदमी, टेक्नोक्रेट है. अच्छा, अब जो आपने उनके साथ कर दी है इंडिया के साथ, और नरेंद्र मोदी के नैरेटिव के साथ आप लोगों ने जो की है, और जिस तरह आपने उनको मिलिटरली हशर करके रख दिया, फिर जियो पॉलिटिक्स आप मेरे से बेहतर जानती हैं, ग्लोबली उनका क्या हाल किया. तो उनको तो अपने घर में समझ नहीं आ रही कि वो जो उन्होंने हिंदू देवता और एक्सट्रीमिज़म और एंटाई पाकिस्तान, एंटाई मुस्लिम जो उनका एक सेंटिमेंट था, आपने तो उनकी कबाड़ा कर दिया. अब वो it's a cricket match, मतलब why make it political? उन्होंने एशिया कप नहीं खेलना था. इसकी मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा. नहीं खेलना था. उन्होंने नहीं खेलना. वो कैसे खेलते? वो तो सेंटिमेंट ही टोटल डिफरेंट था. वो तो एक स्टेट ऑफ डिनायल में थे. वो उन्होंने नहीं खेलना था. एशिया कप की जो बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि वो रोटेशन पे आती है, वो चेयरमैनशिप आ गई, चेयर आ गई मोहसिन नकवी साहब के साथ पास, जो कि हमारे फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी हैं और चेयरमैन के पीसीबी भी है. अब वो एसीसी के जो हैं वो करता धरता हो गए, एशियन क्रिकेट काउंसिल के. उन्होंने एजीएम कॉल करनी थी. वो जब एजीएम कॉल की, तो अगर 3 फुल मेंबर्स वीटो कर देते तो एशिया कप ना होता. तो यही एक्सपेक्टेड था कि इंडिया इज़ ए फुल मेंबर, अफगानिस्तान फुल मेंबर, इन श्रीलंका दे आर ऑल इन द लैप. तो इन्होंने, और ओमान उनके साथ था. तो अगर आपको याद हो तो शुरू में इंडिया ने कहा था हम बांग्लादेश नहीं आएंगे. फिर कहा गया, मोहसिन नकवी साहब ने कहा ओके आप यार इस पे आ जाओ, जूम पे आ जाओ, कैमरा पे आ जाओ. मैंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे. और उसके बाद सडनली पता लगा कि वो भी आए और अफगानिस्तान वाला भागा गया, जो कि बांग्लादेश पहुंचा. और ना सिर्फ एशिया कप माना इंडिया, हालांकि इंडिया होस्ट है, उन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट को मार्जिनलाइज करने के लिए और वो जो हाइब्रिड मॉडल है उसको थोड़ा बेहतर करने के लिए उन्होंने कहा यूएई में पूरा टूर्नामेंट करा लो. हो गया. फिर उन्होंने 2 एडिशनल टीमें भी डाल दी. तो ये तो शॉकिंग था कि ये क्या हो रहा है. अच्छा, अब उनका मीडिया बिल्कुल उड़ा रहा था इनको कि यार वाई पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना क्यों है. एक तो है बीसीसीआई, उसके ऊपर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके ऊपर भी एक डैडी हैं. अब आप ये परेशान होंगे वो कौन है? वो हैं जी आपके जो इकोनॉमिक पावर रन करते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया की, और वो हैं मुकेश अंबानी, और वो हैं रिलायंस के, और वो हैं बिगेस्ट डोनर बीजेपी के. अब उनका क्या इंटरेस्ट था? एशिया कप के राइट्स उनके पास तो थे नहीं, सोनी पिक्चर्स के पास थे. उनका क्या इंटरेस्ट होगा? इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक तो वो फ्रेंचाइज ओन करते हैं मुंबई इंडियंस, दूसरा उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया जियो स्टार, और स्टार तो था ही था जो कि बला का स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर था. उन्होंने साथ वाईकॉम 18 लिया $57.6 मिलियन का. फिर उन्होंने डिज्नी यूएस लिया $8.6 बिलियन का. फिर उन्होंने राइट्स लिए आईसीसी के जो हैं ग्लोबल राइट्स, वो लिए $3.01 बिलियन के. फिर उन्होंने आईपीएल के राइट्स लिए जो कि थे $3.05 बिलियन के. ये हो गई उनकी वाइट इन्वेस्टमेंट. अब इस इन्वेस्टमेंट के साथ ही होल्ड्स 40% ऑफ द इंडियन ब्रॉडकास्ट मार्केट. 40%. अच्छा,
پھر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ گو کے رائٹ سونی پکچرز نیٹ ورک کے پاس ہے. ہی واز انٹرسٹڈ ٹو ایکوائر سونی پکچرز, لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ایشیا کپ رائٹس نہیں اٹھائے ایشیا کپ کے, اور 10 times مور پرائز پہ سونی پکچرز کو اٹھانے پڑے فار $170 million. جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا تسی ساڑھے نال تے کنسورشیم نہیں کیتا نا, تو اگر ہم وڈرا کر لیں ایشیا کپ نہ ہو تو تم کدھر کھڑے ہو. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈلی انڈیا میں مکس ماڈل ہے, ایک ریونیو ایڈورٹائزمنٹ ماڈل ہے, اور دوسرا جو ہے نا یہ DTH والا جو سبسکرپشن ماڈل ہے. ٹھیک ہو گیا, اس میں ان کے ساروں کے انٹرسٹ ہیں. اچھا یہ ہے گرے اکانومی, سوری وائٹ اکانومی. پھر ہے گرے اکانومی جو کہ جس کی وجہ سے بابر اعظم اور محمد رضوان نے بھگتا اور ٹیم سے نکلے, اور وہ ہے آپ کی سروگیٹ ایڈورٹائزنگ. یہ میں بڑا کوئکلی بتا دیتا ہوں. سروگیٹ ایڈورٹائزنگ جو ہے, اب زمبابوے کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, پاکستان سے اچھی ٹیم ہے, جہاں پہ نیوزی لینڈ بھی جا رہا ہے, جہاں پہ ساؤتھ افریقہ بھی جا رہا ہے, آسٹریلیا بھی کھیل رہا ہے, زمبابوے 12 ٹیسٹ کھیل رہا ہے, ہم 2 ٹیسٹ کھیل رہے ہیں. وائی؟ بیکاز وہ سروگیٹ کا ہب ہے. اچھا اب سروگیٹ جو ہے وہ پاکستان میں تو بینڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی بات نہیں, آپ نے کہا چلو ایمریٹس میں ٹورنامنٹ کرا لیں گے. خیر اینی ویز اب کیا ہوا, ایک ہے بلیک اکانومی. جس دن انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے, اس کا ٹاس جب ہوتا ہے تو اس میں زلینز اینڈ زلینز آف روپیز جاتے ہیں. یہ ہو گیا. اچھا اب کیسے نہ ہو ایشیا کپ ایک پراپرٹی, کیونکہ آپ نے پروڈکشن بہت ایکسپینسو ہے, آپ نے اسپانسرز آئیں گے تو آپ کو ایکوزیشن ہوئے گی, اس کی کاسٹ آپ دو گے نا, وہ تو ہونا تھا. تو انڈیا کو ماننا تھا, انڈیا مانا. اچھا اب انڈیا آ گیا, نہ آتے نا, اتنے اگر پردھان تھے تو نہ آتے. اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز, 2 ٹیمیں اس لیے ڈلوائی گئی تھیں کہ پاکستان کی ٹیم پریکیریس لیول پہ نیچے ہے, تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں پہلے راؤنڈ سے باہر نہ ہو جائے. تو اگر پہلے راؤنڈ سے باہر ہوگی تو ایک میچ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا, تو وہ تو کوئی پراپرٹی نہ بنتی. اب انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, عمان اور UAE کو اس پول میں ڈال دو, ساتھ ہانگ کانگ چائنا کو لے کے آ جاؤ, تاکہ یہ سیکنڈ راؤنڈ میں جائیں تو ایک اور میچ مل جائے انڈیا پاکستان. جو کہ اگر ہم وینسڈے کا کوالیفائی کرتے ہیں ٹاپ 4 میں, تو پھر ہم نیکسٹ سنڈے جو ہے وہ انڈیا کے. اب ایک انٹرسٹنگ چیز یہ آ گئی کہ انڈیا پاکستان کا میچ کیوں امپورٹنٹ ہے. یہ تو مقابلہ ہی کوئی نہیں. انڈیا از فاسٹ سپیریئر, ورلڈ چیمپئنز, اور وائٹ بال میں ODI میں وہ نمبر 2 ہیں, فائنل کھیلے ہوئے ہیں. تو ہم تو کہیں پہ بھی نہیں ہیں, لینگویشنگ ایٹ نمبر 8, اسکل سیٹ بھی نہیں ہے. تو کیوں؟ یو ول بی شاک ٹو نو علینا کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 انڈیا پاکستان میچ دبائے, 279 ملین پیپل واچ براڈ کاسٹ اس میچ کی, 263 ملین واچ ڈیجیٹل براڈ کاسٹ. کیوں یہ پراپرٹی اتنی بڑی ہے؟ کیونکہ انڈیا پاکستان کی جو سائیکلوجیکل ریولری ہے, جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے, جو یہ نیریٹیوز ہیں, اینڈ پلس بک میکرز کا ہیون ہے. رائٹ, اور اسی کی وجہ سے پھر انڈیا کی جو ٹیم ہے. اب یہ جو کل حرکت کی ہے, مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. کیا بہت اچھا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے, ٹٹ فور ٹیٹ کرنا چاہیے تھا. نہیں, لیکن کوئی ہوگا, کوئی اسٹیپ لیا جائے گا. بتانے لگو نا آپ کو, دے شوڈ ہیو ٹیکن دیم ٹو دا کلینرز. ڈیلے کر دیا 12-14 گھنٹے. ایکچولی اینڈی پائیکرافٹ نے جو ہاتھ ملانے والی چیز کہی, چاہے اس نے BCCI کے کہنے پہ کری یا ICC کا بھی جے شاہ ہے. سو ICC بیسیکلی از ہیلڈ ہاسٹیج بائی دا BCCI بیکاز دے آر دا اکنامک جائنٹس. ٹھیک ہے, باقی جو ہے وہ ویک کرتے ہیں. ایون آسٹریلیا جن کے پاس رائٹ آف ویٹو ہوتا تھا, انگلینڈ, اب وہ بالکل مدم ان کے سامنے سرجی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہینڈ شیک کہیں پہ بھی کسی کلوز میں مینڈیٹڈ نہیں ہے, تو وہ ایک جیسچر ہے, اسپرٹ آف دا گیم ہے, گڈ ول ہے. تو وہ تو اگر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی اب لیگل ایکشن نہیں لے سکتے. And even the captain said, let me just mention, we made a team call, some things go beyond sportsmanship, this victory is dedicated to our armed forces. مطلب وہ لے کر اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں. اب جو ہینیس چیز کر گیا نا سوریہ کمار, وہ اچھا ICC کے 2 کلوزز ہیں. ایک ہے 2.1.1, ٹھیک ہے, جو 2.1.1 ہے نا کلوز, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر گیم کو ڈسپیوٹ میں لے کے آؤ, یا ایون فیلئر ٹو مینٹین دا ایٹماسفیئر آف دا میچ, اور یا ناٹ ریسپیکٹنگ دا اپوزیشن, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہینڈ شیک نہیں آتا, اسپرٹ آف دا گیم. لیکن ایک ان کا کلوز ہے 2.4, جس پہ ICC کے کلوز میں اگر آپ کو یاد ہو تو عثمان خواجہ نے بلیک بینڈ پہنا تھا کہ آل لائفز آر ایکول, تو 25% اس کو پینلٹی پڑی تھی, اور وہ آسٹریلیا پاکستان کا ٹیسٹ تھا. پھر وہ جو آپ کا ہے معین علی, ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ تھا, ٹیسٹ میچ نہیں, 1 ڈے انٹرنیشنل تھا, اس نے وہ پہن لیے تھے ریسٹ بینڈس کے, فری غازہ اور فری پیلسٹائن, اور اس طرح کا سیف غازہ اور سم تھنگ لائک دیٹ, سیف پیلسٹائن فری غازہ, اس کو بھی 25% ہو گیا تھا.
تو اینی ایتھنک ریلیجیس اور پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ اگر ہوگی وداؤٹ دا پرمیشن آف دا آئی سی سی تو وہ ایک اوفینس ہے. تو کل سوریہ کمار نے اوفینس کیا جس وقت پوسٹ میچ کانفرنس نہیں, پوسٹ میچ انٹرویو اینڈ دین پوسٹ میچ کانفرنس. تو اچھا اس میں اگر تو بی سی سی آئی نے اجازت دی ہے تو بی سی سی آئی, ابھی سے کہہ رہا ہوں, آئی سی سی میکس اے فول آؤٹ آف دیم سیلف, دین دے آر ان ٹربل کہ وہ اس طرح کی اجازت کیسے دے سکتے تھے, بیکاز یہ ڈیمین کیا انہوں نے پاکستان کو. لیکن اکاؤنٹیبل ان کو کون ٹھہرائے گا آئی سی سی کو؟ وہاں پہ وہ جلسہ کر رہا تھا سوریہ کمار, اس کو لوک سبھا میں ہونا چاہیے بی جے پی میں, بجائے کہ وہ میچ کھیلنے آتا. اتنی اعلیٰ پرفارمنس دے کے جیت کے دے ہیو لاسٹ ایوری تھنگ ان دوز 5-6 منٹ, چھوٹی حرکت کر کے. بٹ یہ پاکستان کا ایک درست آپ کہتے ہیں اقدام ہے, لیکن میں نے ابھی آپ کو کیا کہا ہے کہ ریمیننگ میچز میں نہیں کھیلیں گے اگر جب تک آئی وش, ایک ریمیننگ میچز میں بھی آتا ہوں, آئی وش کہ ان کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پراپر کلوزز لگیں. ہینڈ شیک پہ کہیں کر دیا تو وہ تو فارغ ہو جائے گا, ردی میں چلے جائے گا. 2.4 آپ کہہ رہے ہیں اور 1.1 جس کے یہ دو کلوزز جو میں نے بولے ہیں کہ ریسپیکٹنگ دا اپوزیشن and failure to maintain the positive atmosphere of the ground. تو یہ اگر آپ لگائیں گے اب مزہ آئے گا. اب آپ آتے ہیں ریمیننگ میچز ہم نے نہیں کھیلے. کا یہ فیلئر ضرور ہے کہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کیسے آئیں. ٹھیک ہے, اچھا یہاں آئی سی سی کا کمپلیکس ہو جائے گا. ایک اتنا آسان نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کرکٹ بورڈ نے یہ کہا ہوگا کہ ہم میچز نہیں کھیلیں گے. کرکٹ بورڈ نے پروٹیسٹ کیے, ان کا رائٹ ہے, ویل ڈن, ٹیٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں لیٹ ہو گئے. کل سلمان علی آغا کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو جانا چاہیے تھا along with your manager آپ کا چیف سیکرٹری پنجاب رہا ہوا ہے, گریڈ 22 کا تگڑا آفیسر رہا ہوا ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از چیمہ صاحب, نوید اکرم چیمہ صاحب. دے شوڈ ہیو گون اینڈ دیر اینڈ دین دے شوڈ ہیو ٹیکن دس. ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا 2.4 1.1 یہ when I was with the team ہم لوگ پڑھتے ہوتے تھے آئی سی سی کے یہ سارے. سو یہ کلوزز آپ کہتے ہیں کہ یہ مینشنڈ ہونی چاہیے تھی, اور پھڑکا کے رکھ دیتے ادھر ہی, اور پھر کرکٹ بورڈ ان کو بیک کرتا اور پھر آئی سی سی کو آفیشیلی لکھتا. اب یہ کہہ دینا کہ ہم نہیں کھیلیں گے, اس کے جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اور جو کانسیکوینسز ہیں وہ کون پریگمیٹیکلی اسیس کرے گا. اسپانسرشپس ہیں, ایئر ٹائم ہے, کمرشل ایئر ٹائم ہے, رائٹس کا پروڈکشن کی کاسٹ ویلیو ہے, ٹھیک ہے, لٹیگیشن ہے, جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ کیسے کریں گے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پی سی بی کہہ سکتا ہے, یہ ویسے ایک وہ بن گیا ہم نہیں کھیلیں گے. لیکن یہاں تک پی سی بی از ایبسلیوٹلی جسٹیفائڈ کہ یس ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں and this is not on. But the match referee آپ فورسی کر رہے ہیں won't be removed. یہ آپ نے صحیح مانگا ہے, آپ مانگ سکتے ہو, آپ کا رائٹ ہے کہ ریموو کرو, وہ تو ان کا فیوریٹ ہے یار. 2023 میں ہر امپورٹنٹ میچ میں انڈیا کا میچ. بٹ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں, ریموو نہیں ہوگا اور یہ اب بھی میچز کا حصہ رہیں گے. اگر تو انہوں نے, ہاں اس میں ایک چیز ہے پاسبلٹی جو کہ نقوی صاحب از شارپ انف, اگر تو انہوں نے رائٹ کلوزز پہ صحیح پروٹیسٹ بنا کے بھیجی ہے لیگل ایڈوائس کے ساتھ, پھر آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, ان لوگوں کو آپ اپنی طرف ڈرا ان کر لیں گے, بیکاز یہ ایک پریسیڈنس بہت غلط بن گیا ہے. دس ہیز نیور ہیپنڈ ان دا ہسٹری آف کرکٹ جہاں پہ آپ پالیٹکس اور ملٹری کی بات کر رہے ہوں پوسٹ میچ انٹرویو میں. لیکن انڈیا دے آر سو انٹالرنٹ. میں جلدی سے آپ کو بول دیتا ہوں کہ ان کی ہسٹری ہے, جینیٹکس ہے. پلونکر بالو واز دیئر سلو لیفٹ آرم اسپنر پری پارٹیشن, اور وہ ڈیلٹ تھے, شودرا تھے, تو وہ 8 آؤٹ کرتے تھے, لیکن وہ پلیئرس کے ساتھ نہ ہاتھ ملا سکتے تھے, نہ پلیئرس کے ساتھ چائے پی سکتے تھے, کھانا کھا سکتے تھے. ان کو باہر ایک کپ میں چائے دی جاتی تھی, وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کے اپنی ٹی کرتے تھے. تو یہ تو انہیریٹنس ہے. پھر کمیونل ایولیوشن ہوئی, کمیونل اسپورٹس آئی تو یہ بہتر ہو گیا. ایون ایک نے کپتانی بھی کی ان کے بھائی نے ہندوز کی. دین بشن سنگھ بیدی از دا گریٹسٹ ایگزامپل کہ وہ پاکستان آئے 17 سال کے بعد, اس وقت آن دا ورج آف وار, برنک آف وار کے بعد آپ کے حالات ہوئے تھے. وہ جب آئے اینڈ ان کا جو اتنا انسپریشنل بیہیویئر تھا, اتنا کوڈیل بیہیویئر تھا کہ کراؤڈ ان کو ٹربن کے کلرز کہتا تھا کہ چینج کر کے آؤ. اینڈ جب وہ وین دے لیفٹ انڈیا لاسٹ دا سیریز بٹ ہی لیفٹ ایز اے ہیرو. تو یار مطلب آپ خدا کا خوف کرو. گنگولی کھیلا, دھونی کھیلا, 1984-85 اندرا گاندھی کے اسیسنیشن سے پہلے جو ہے یو وینٹ دیئر, وہ یہاں پہ آئے, میچ کینسل ہوا اسیسنیشن کی وجہ سے, بٹ ایسا بیہیویئر کبھی نہیں تھا. وہ بھی کنجینیل ہوتے تھے, آپ بھی کنجینیل ہوتے تھے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا when I was with the team.
اندر جو مرضی ہو. بات تو رات کو کھانا کٹے کھاتے تھے, کمروں میں بیٹھے ہوتے تھے. رائٹ So how رائٹ. could بٹ you ڈاکٹر do صاحب اب یہ جو لوگ جو مایوس ہوئے ہیں پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کو لے کر, اگین کل کی پرفارمنس وہ نو سرپرائز, پاکستان جس طرح سے 2-3 سال سے جس طرح سے کھیل رہا تھا انڈیا کے اگینسٹ کھیلتا آ رہا ہے, ڈسپائٹ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ اتنے کلولیس کیوں اپیئر ہو رہے تھے؟ 64-65 ڈاٹ بالز کھیل لینا. ایون دا ہیڈ کوچ مائک ہیسن ہیڈ ٹو ایڈمٹ پوسٹ میچ پریسر میں اپنے کہ ڈس اپوائنٹڈ ود دا وے وی پلیڈ. مسئلہ کدھر, مطلب سب سے بڑا ریزن یا وجہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو پاکستان کی کرکٹ کنٹمپریری ریالٹی میں, پلیز ناراض نہ ہوئیے گا, کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوور ٹیئر کی باٹم آف دا ٹیبل ایسوسیٹ ممبر ٹیم بن گئے, ٹھیک ہو گیا, اور آپ نے جو سونے پہ سہاگا ہے اس کے اوپر آپ ٹیم سلیکشن ٹھیک نہیں کرتے, پھر انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ سلیکشنز کرتے ہیں. آپ نے بابر اعظم کو اور جو ہے رضوان کو اس لیے نہیں نکالا تھا ان کے ٹیمپلیٹ کی وجہ سے, یا وہ دیکھیں اگر آپ نے اس وجہ سے نکالنا تھا صحیح تھا, وہ نہیں ماڈرن کرکٹ کھیلتے تھے, ان کو نکالتے, بٹ ان سے بہتر لے کے آتے جو ماڈرن کرکٹرز ہوتے. یہ تو بقول راشد لطیف کے جو بابر ہے وہ ایک ٹانگ پہ بھی ان سے بہتر بیٹنگ کر لے گا جو آپ لے کے آئے ہو اسٹاک. ٹھیک ہے, اسکل سیٹ ہی نہیں ہے. اچھا وہ کیوں نہیں ہے؟ پہلے آپ فلیئر ورسز فلیئر ہوتے تھے, اور آپ کے جو ٹاپ پلیئرز ہوتے تھے, انضمام وسیم, ادھر سے شین وان آ گیا فلانا, تو آپ ان کو کمپیٹ کرتے تھے بیکاز کرکٹ سائنٹیفک نہیں تھی, کرکٹ ایک اسکل سیٹ پہ تھی. اب اسکل سیٹ 10-15% رہ گیا, 85% سائنس ہے. اچھا اب آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے اسٹیڈیم نئے بنانے کے بجائے آپ نے 3 اسٹیڈیمز کو ریہیب کیا, آپ نے 18 بلین لگا دیا. آپ کے پاس بایو میکینکس کی لیب نہیں ہے, آپ کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ میڈیکل پینل نہیں ہے, آپ کے پاس اے آئی انٹیگریشن کے ٹولز نہیں ہیں, آپ کے پاس HR ٹرین دا ٹرینرز نہیں ہیں جو کہ دنیا یہ چیزیں فالو کرتی انکلوڈنگ انڈیا. تو آپ کے پاس اس کو آپریشنل انفراسٹرکچر کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اور آپ نے جو انفراسٹرکچر بنایا ٹوم سٹونز آف پاکستان کرکٹ جس کو میں کہتا ہوں, کراچی میں ابھی آپ کے پاس 3 مہینے میں اگلے 18 انٹرنیشنل ہونے ہیں پاکستان میں, کراچی میں ایک نہیں ہے جہاں پہ 8 بلین لگایا تھا. یہ آپ کی کرکٹنگ بیوروکریسی کی انکمپیٹنس پلس کرپشن ہے. یہ نیچے جو مڈل ٹیئر ہوتے ہیں نا, یہ کام ڈالتے ہیں سارا. ہو از ریسپانسبل فار اٹ؟ ابھی نقوی صاحب کے انڈر جو ہے, نقوی صاحب ہیز ٹو ناؤ آسک سرٹن کوشچنز اینڈ ویری ہارڈ کوشچنز. ابھی آج انہوں نے ایک سنا سسپینڈ کر دیا. جی 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 جی, اچھا وہ جو سسپینڈ ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ تھے. ان کی کوالیفیکیشن پتہ کیا ہے؟ ہوٹل مینجمنٹ کا ان کے پاس ڈپلوما, اور وہ ہارس ریسنگ کی کمنٹری کرتے. عثمان صاحب, عثمان والا بڑی لیٹ سسپینڈ ہوئے ہیں, تو اس طرح کے ادھر بہت پڑے ہوئے ہیں جو کہ بیوروکریٹس بھی ہیں جو ارریلیونٹ ہیں. بٹ یو تھنک کہ ان کے خلاف ایکشن لینے سے دا ٹیم کین اسٹارٹ پرفارمنگ؟ کیونکہ مینٹورس پہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, مینٹورس بھی آپ بڑے تنقید. یہ لڑکے اتنا ہی کھیل سکتے ہیں, یہ ان کا اسکل سیٹ ہے. تو کیا کوئی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی ایک پاکستان کی ٹیم ایسی ہے جس کا کپتان جو ہے اس کی جگہ نہیں بنتی, اور جب وہ کھیلتا ہے, ہی از irrelevant to T20 cricket. He is a wonderful one day and a test match player. اس کو ادھر کا کپتان بنا دیں, پر یہاں پہ وہ جب آتا ہے کھیلنے تو ٹیم کا سارا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے. آپ صاحبزادہ فرحان کو وکٹ کیپر بیٹسمین ہے, آپ نے کیونکہ آپ نے محمد حارث کو اس لیے رکھا تھا, وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے کیلیبر کا بیٹسمین نہیں ہے, 1 ڈائمینشنل کھیلتا بھی. اس نے جو 50 بھی کیا تھا وہ عمان کے اگینسٹ, وہ 1 ڈائمینشنل تھا. بڑی ٹیمیں 1 ڈائمینشنل مار نہیں کھاتی. اچھا وہ اس کے 11 اننگ, اور یہ کتنا, یہ مطلب یہ چیز جو ہے وہ یہ پرٹیکولر چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ آن سائڈ جو ہے وہ شاٹ مارتے ہوئے آؤٹ ہو رہے ہیں, اور اگر ان کی اس طرح کی بال نہیں آئیں گی تو پھر وہ آؤٹ ہو جائیں گے, تو یہ کتنا فریجائل بنا دیا انہوں نے. 11 اننگ میں 54 رنز تھے اس کے بیفور ہی گاٹ 50 اگینسٹ عمان. اچھا اب اس کی جگہ نہیں بنتی, وہ رضوان کو نکالنا تھا, وکٹ کیپر کوئی اور پریپیئر نہیں کیا, انہوں نے بھی نہیں کیا. رضوان وغیرہ نے بھی حسیب اللہ وغیرہ کو نہیں کیا کیونکہ وہ خود کھیل رہے تھے. سو انفارچونیٹ ہے نا کہ بیک اپ نہیں تھا, تو آپ اس کو لے کے آ گئے. اب مصیبت یہ ہے کہ اس کو جب آپ نیچے کھلاتے ہیں فیل ہو جاتا ہے. آپ نے اوپر کھلایا تو فخر ڈسپلیس ہو گیا, فخر کو 4 پہ آ گیا. ایک پوزیشن ڈسپلیس ہونے سے پلیئر آدھا رہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد سلمان آغا نے اوپر آنا ہے کیونکہ وہ اور کہیں فٹ نہیں ہوتا, از ناٹ اے پاور ہیٹر, اسپنرز پہ اچھا ہے. تو نیچے آپ نے اس کو اور نیچے کر دیا. وہ حسن نواز ہے جو واحد آپ کو ایک تگڑا کلوز ٹو ماڈرن کرکٹ پلیئر لگ رہا تھا, وہ ادھر کمپرومائز ہو گیا. فہیم اشرف کو آپ کھلا رہے ہیں, اور فہیم اشرف کو یہ نہیں پتا کہ وہ بولنگ آل راؤنڈر ہے یا بیٹنگ آل راؤنڈر ہے. اچھا اگر آپ نے اسے بولنگ نہیں کرانی تو وہ نمبر 8 پہ کھیلتا نہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی اسٹرینج سی بات کروں گا, ہی از اے بیٹر بیٹسمین دین سلمان آغا ان T20. ان کی میاں صاحب کے ساتھ تصویریں بھی آپ کو یاد ہوگا, وہ بھی لیکن وہ بیٹسمین T20 کا میرٹ کا آدمی ہے, T20 پہ میرٹ ہے. ویسے سنا ان کی پوری فیملی نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی. اچھا اس کے بعد فہیم کو آپ نے نیوٹرلائز کیا. اچھا سائم ایوب 43 T20 انٹرنیشنلز, ایوریج آف 20,
اسٹرائک ریٹ آف 136 اور پچھلی 5 اننگ میں 3 گولڈن ڈکس 0 کیے ہوئے ہیں, اور بولنگ وہ اچھی کر رہا ہے تو اس کو پھر بولر کھلا لو, پھر اس کو نمبر 8 پہ کھلا لو. بیٹنگ وہ کیوں اچھی نہیں کر رہا ہے؟ اگر اس کے پاس ہر وہ ویل اکوپڈ ہے تو کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب ہے ہی ہیز اسٹارٹڈ ٹو ٹیک ہز پلیس فار گرانٹیڈ. وہ ون ڈے کا بہت اچھا پلیئر ہے, T20 میں اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ رائٹ. اور ہماری جو بولنگ کمبینیشن ہے, کل آپ نے بہت غلط کھلایا. انڈیا کے اگینسٹ ایک فاسٹ بالر کھیلتا تھا, اسپیشلسٹ فاسٹ بالر, اور وہ حارث ہوتا تھوڑا ٹرکی ہوتا, لیکن حسن علی میں ویل ہیو بین اے ٹرمپ کارڈ کیونکہ ایکسپیرینسڈ ہے, اچھا گیند کر لیتا, آگے کرتا. وہ کیوں چاہیے تھا آپ کو فاسٹ بولر؟ آپ کے 3 ڈفرینٹ ٹائپس کے اسپنر تو ضرور ہیں. ایک تو سفیان حکیم از ٹو ینگ ٹو بی پٹ ان فائر اگینسٹ انڈیا, اور دوسرا وہ فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلا ہوا. یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ آپ PSL کھیل کے انٹرنیشنل T20 کھیل سکتے ہیں. آپ ہمیشہ 4 ڈے جو کھیلے گا جس کا ڈیفینس ہوئے گا. ابھی آپ نے کہا 63 ڈاٹ بالز, وہ اس لیے ہیں کہ آپ کو روٹیشنل اسٹرائک نہیں آتی. کل وہ بھی تو 2 نئے لڑکے کھیل رہے تھے نا, ابھیشیک شرما اور تلک ورما, وہ کیسا کھیلے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس نے کیسے چارج کیا, شاہین کو فارغ کر دیا نا اسے پہلی 2 گیندوں پہ, اس کا تلک ورما کیسے لے کے گیا روٹیشن کر کر کے. تو وہ ایک پروسیس ڈریون اسٹرکچرڈ پاتھ وے سے آئے ہیں, پراپر میرٹ پہ آئے ہوئے کھیل رہے ہیں. اگین وہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک. وراٹ کوہلی پچھلے 4 یا 5 میچ پاکستان تو انڈیا سے کھیلتا ہی نہیں تھا, وہ تو ورسز وراٹ کوہلی ہوتے تھے, وہ نہیں تھا. اس کے باوجود دیکھیں آپ ان کی ڈائنامکس دیکھیں. یہ سوریہ کمار ہے, آئی ایم ہیٹنگ ہم فار واٹ ہی ڈیڈ بعد میں, بٹ اس نے ایک پہلے بیکورڈ پوائنٹ پہ نواز کو کٹ مارا, اسی بال کو اس نے آگے کٹ مار دیا. دیٹ از دا ورسٹیلٹی. سو ڈاکٹر صاحب, بٹ یو فیل کہ کوئی پیسر ایڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ پیسر ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, فخر کو اپنا نمبر دینے کی ضرورت ہے, حارث کو باہر بٹھائیں, صاحبزادہ فرحان سے وکٹ کیپنگ کروائیں, سفیان کو باہر بٹھائیں. آپ کے پاس پراپر آل راؤنڈر کوئی نہیں ہے, گیو پراپر پوزیشن, بیٹنگ پوزیشن ٹو 4 پہ اس کو لے کے آئیں حسن نواز کو. اسی ٹیم سے بھی کچھ نچوڑ سکتے ہیں آپ, اس میں تو انٹلیکچولی آنےسٹ ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم گزر نہیں چکا, ابھی بھی باقی ہے اگر اسی ٹیم کو؟ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے, آج بھی میں بہت سارے پروگرام کر رہا تھا تو سارے کہہ رہے تھے جی انڈیا سے جو دوسرا میچ ہے, اور یار پہلے سے 17 کا میچ تو فارغ کر لیں. جو UAE ہے نا, اٹس اے ویری ڈینجرس ٹیم. وہ ڈینجرس کیوں ہے؟ اس میں پاکستانی بیٹسمین ہیں. اچھا وہ جب چیز کرتے ہیں نا تو محمد وسیم ہے, شرفو ہے, اس کے بعد ایک وہ ہے آصف, وہ پاور ہٹرز ہیں, اور کہیں گیند گیلا ہو گیا اور وہ چیز کر رہے ہوئے, تو آپ کو تو any hopes for Pakistan? اللہ کرے, بیکاز وی آر پاکستانیز, تو اللہ کرے کہ یہ ٹورنامنٹ میں پاکستان رہے, کھیلے, اور انڈیا کے ساتھ بہت مشکل ہو جائے گا. وہ بہت سپیریئر ٹیم ہے, وہ کل بھی کلینکل کھیلے ہیں, اور ہمیں بھی we'll have to put up with the same skill set جو ہے ابھی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ لڑکے نہیں بن سکتے, نہ پاور ہٹر بن سکتے ہیں اور نہ یہ گرو کر سکتے ہیں. ایک آدھا بن جائے گا وہ لڑکا حسن نواز. اب آپ کو ٹیئر کرکٹ میں جانا پڑے گا, 13, 17, 19, 3-4 سال انتظار کریں, ان کو سارے ٹولز دیں اور وہ ان سے ڈیولپ کروائیں, ان سے جان چھڑائیں جو 90s کے سٹار. جان چھڑا رہے, ویسے کون ہے ذمہ دار؟ یہ بتا دیں جاتے جاتے, یہ سلیکشن میں کس کا ہاتھ ہے, کوئی کس کا رول ہے؟ یہ ہے کہ جو آپ کا چیئرمین ہوتا ہے نا, وہ آتے ہیں نان ٹیکنوکریٹ, ٹھیک ہے, آنا چاہیے ان کو. تو کوئی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, کوئی فائنانس کا ہوتا ہے, وہ آ جائیں. ان کے ارد گرد جو پھر آتے ہیں نا لوگ, وہ سٹار امیج والے لوگ آ جاتے ہیں, بڑے بڑے سٹارز. وہ یار اگر ایک دنیا کا بہترین فاسٹ بالر تھا, وہ ایک دن کیسے کوچ ہو سکتا ہے, دوسرے دن سلیکٹر, تیسرے دن مینٹور, چوتھے دن ایڈوائزر کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ٹھیک ہے, میں اگر ایک انڈوکرینالوجسٹ ہوں, میں بائی پاس کر سکتا ہوں جا کے, ڈاکٹر ہوں میں بھی, لیکن میں تو نہیں کیبج کر سکتا, میں تو ہارٹ نہیں کھول سکتا. تو خدا کا خوف کرو یار, اس سے اسپیشلسٹ جاب نہ ہو. ایک انڈسٹری ہے کرکٹ, اٹ ہیز ٹو بی رن بائی دا پروفیشنلز. رائٹ. میں ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے, چونکہ انڈین کرکٹ فینس بھی وہ پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ پاکستان ٹو پرفارم دس وے. وہ اتنے مطلب وہ انتھوزیاسٹ جو ہے کرکٹ انتھوزیاسٹ, وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ان کی ٹیم کس طرح سے رسپونڈ کری تھی گراؤنڈ پہ, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے نہیں توقع تھی. ان کی بھی سلیکشن اچھی نہیں تھی. یہ یشسوی جیسوال کو وہ لے کے نہیں آئے کیونکہ انہوں نے شبھمن گل کو اندر ڈالنا تھا. شبھمن گل کو کہا گیا کہ تم نے وراٹ کوہلی کا رول ریپلیکیٹ کرنا ہے, ناٹ وراٹ کوہلی کو, اس کو یہ رول دیا. جو سراج ایئر ہے وہ پتہ نہیں کیوں اس کو نہیں لیتے, از دا بیسٹ T20 پلیئر. وہ ہوتا تو وہ اور از ناٹ ایز آر ٹیم ہوگی, وہ نہیں ہے. اچھا سنجو سیمسن بیکاز شبھمن گل آیا, اس کو ڈسپلیس ہو کے نیچے آ گیا, لیکن مجال ہے کہ ان کو کوئی فرق پڑا ہو.
such is their training, such is their execution, mental strength, self belief. ہمارے پلیئرز کا سیلف بلیف کیسے آئے گا جب آپ کو پاور ہٹنگ اور سلاگنگ میں فرق ہی نہیں پتا. آپ روٹیٹ اور روٹیشن اور اسٹرائک کر نہیں سکتے, آنکھیں بند کر کے آپ اوپر مار دیتے. ڈاکٹر صاحب ایک ٹویٹ جو میری نظر سے گزری, پاکستان تحریک انصاف کے فارمر جو لیڈر اینڈ پولیٹیشین ہیں علی زیدی صاحب, انہوں نے لکھا 4 T's ان کرکٹ کے حوالے سے, ٹیلنٹ, ٹیکنیک, ٹریننگ, ٹیمپرامنٹ. ہی سیز پاکستان averages 4 out of 10 in all 4. And while top cricketing nations are at an 8, maybe even 9. Do you know that Ali Zaidi is a proper cricketer? He is. He played under 19 national under 19 championship. موئن خان کے ساتھ کھیلتے تھے. اچھا. فیصل آباد گئے تھے. But you agree? He's right. He's right. بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. کرکٹ ایکسپرٹ ڈاکٹر نعمان نیاز اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, جنہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جو کمپلین فائل کی گئی ایک درست اقدام ہے, اگرچہ کچھ کلازز شامل کی جا سکتی تھی. لیٹس ہوپ کہ پاکستان کی جو کرکٹ کی پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے جو لوپ ہولز اور جو ویکنیسز جہاں جہاں ہیں ان کو, اور جو ڈاکٹر صاحب نے بھی جن کی نشاندہی کی, ان کو ایڈریس کر لیا جائے تو کیا ہی بہتر ہو. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.